गुड मॉर्निंग। मसीह खुदावन के नाम में आप सबको सलाम। आप उम्मीद रखता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। यही मेरी दुआ है हमेशा की तरह। पिछले संडे में आ नहीं सका, हम लोग खुद कहीं इनवाइटेड थे और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी भी था। काफ़ी अरसे से हमें इनविटेशन दी जा रही थी। सो मैंने तो मिस किया आप लोगों को, और तो भी खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि कुछ हमें भी सीखने को मिला। जब आप किसी नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो और कुछ बातें मिलती हैं सीखने को। और जैसे कि शायद आप लोगों को मालूम हो कि बेनजीटा ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम मैन। खुदा आपको खुश रखे। आप सब लोग अपने कीमती वक्त निकालते हैं और मुझे ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस बात का मैं यकीन और उम्मीद रखता हूँ कि हम सब मिलकर खुदावन की कलाम में से, यानी कि मैं कुछ सिखाता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ, स्टूडेंट हूँ बाइबल का। हम सब मिलकर खुदावन के कलाम में से, पाकरू की हिदायत से जब हम सीखते हैं तो वो हम सब के लिए तरक्की का और बरकत का सबब बनता है। गुड मॉर्निंग जी, आपको भी। ब्लेस यू। उम्मीद करता हूँ और लोग मुझे जल्दी ज्वाइन करेंगे ताकि हम सीखें। कल हम मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो हम दूसरी तरफ हम गए वेल्डोस्टा, और जो बीच में जो एक दो छोटे छोटे टाउन आते हैं, अंदर से हम लोग हाईवे से नहीं गए, हम लोग अंदर से गए। तो मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ, और शुक्र भी हम कर रहे थे कि खुदा ने हमें बड़ा बचा कर रखा है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है तबाही मची वहाँ पर नेशनल की तरफ, और बहुत ज़्यादा तो भी खुदा ने अपने लोगों को संभाला, बचाया। घर ये वो बड़ी मुश्किल आई। खुदा ने सारी सारी जो भी हालात वाक़यात गुजरे, खुदा का मैं शुक्र करता हूँ, और आपकी दुआएं हैं कि खुदा ने हमें बहुत संभाल कर रखा, किसी किस्म को कोई नुकसान नहीं हो, कुछ नहीं हो। इन सारे पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो सिर्फ जॉर्जिया के अंदर तकरीबन 200 लोगों की अमवात हुई है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, हम सबको एक दूसरे की दुआ की ज़रूरत होती। तो मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, और क्या कहना चाहिए कि मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहा क्या कहना। चैलेंजेस, चैलेंजेस हर जगह पर, हर मुल्क में, हर माशरे में और हर तरफ होते हैं। और उन सब का सामना, या उनमें से हम तभी गुज़र सकते हैं जब खुदावन हमारा साथ दे। अगर खुदावन हमारा साथ ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत अ, ये जो चीज़ें हैं, या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती, तोड़ कर रख देती हैं इंसान को। तो हम शुक्र करते हैं खुदा हमारे साथ है, हम हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, हमारी संभाले रखता है। और इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो उम्मीद का दामन नहीं हमें छोड़ना चाहिए, और खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए, और खुदा से हर वक्त जो है वो उसकी मदद और रहनुमाई हमें मांगते रहना चाहिए। परेशानी, दुख, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से निकालना, और उन सब चीज़ों में से ऊपर से हाथ बढ़ाकर हमें संभाल लेना, और रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में वो मौज़ात करना, हमें बरकत देना, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए और हमारे अंदर से मैं को निकालने के लिए, ये सारी चीज़ें, मैं ऐसा समझता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर हमें, मैं तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम खुदा पर डिपेंड करते हैं, और एक है हस्ती जो पूरी कायनात की खालिक और मालिक और चला रही है, वो हमारी रखवाली और हमारी रहनुमाई और हमारी हिफाजत कर रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। गुलाम में से भी हम आज देखेंगे इफ्सियों और उसका दूसरा बाब, और नए अहदनामे में, और उसके दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे, दूसरे चैप्टर की पहली आयत से, इफ्सियों में से
اس کا ٹائٹل ہے، میرے پاس جو بائبل ہے جو ورژن ہے اس کے اندر، اس کے اندر جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا. موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا. اور اس کے بہت سارے آپ معنی نکال سکتے ہیں. ایک تو سمپل یہ بات ہے کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا، پریشانی سے نکل کر خوشحالی میں داخل ہونا، دکھ سے نکل کر خوشی میں داخل ہونا، بیماری سے نکل کر تندرستی میں داخل ہونا، غربت سے نکل کر بحالی میں داخل ہونا. بہت ساری آپ اس کو آسانی سے اپنے سچویشن اور اپنے اس جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا نکال سکتے ہیں بات. اور یہ بڑی آسان اور سمپل خداوند نے ہمیں سکھایا، بتایا اور سمجھایا پاک روح کی ہدایت سے، پہلی آیت سے. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، ہمیں بھی زندہ کیا. اور ہم مرے کب؟ پڑھتے جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. جب اب انسان گناہوں میں آلودہ ہوتا ہے، اور پہلے بھی یہاں پہ حال، یہاں پہ کیا کہنا چاہیے کہ ماضی، حال، مستقبل سب کی بات کی جا رہی. جب ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، گناہوں کے سبب سے انسان مردہ ہو جاتا ہے. اپنے چلاکیوں کے سبب سے آدمی مردہ ہو جاتا ہے. آدمی اپنے غلط کردار کے سبب سے مردہ ہو جاتا ہے. اور جسمانی طور پر کیا، روحانی طور پر مردہ ہو جانا، یہ سب سے بڑی بات ہے. ڈیڈ مین واکنگ کہہ سکتے ہیں آپ. مردہ آدمی بس چل پھر رہا ہے، اس کا کوئی کریکٹر نہیں، اس کا کوئی لین دین نہیں، اس کا کوئی حیثیت نہیں. وہ زندہ ہے، مردہ ہے، یا کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کی کوئی ویلیوز نہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے. جب ہم دنیا کے لین دین، رکھ رکھاؤ اور اس کے حساب کتاب سے چلتے تھے، اور اگر اب بھی چلتے ہیں کہ دینداری، دنیا داری اسی طرح سے ہوتی ہے، ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، سب ایسے ہی کر رہے ہیں. اور جیسے بہت سارے لوگ تو گاڑی اس لیے تیز چلاتے تھے، سبھی تیز چلا رہے ہیں. بہت سارے لوگ غلط کام اس لیے کرتے ہیں، سبھی تو کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ لائن اس لیے توڑتے ہیں کہ سبھی تو توڑ رہے ہیں. بہت سارے لوگ سگنل اس لیے توڑتے ہیں کہ سبھی تو توڑ رہے ہیں. تو پھر ان میں اور آپ میں تو فرق نہیں رہا نا. تو پھر تو آپ کے پاس یہ آرگومنٹ نہیں رہ سکتا کہ سبھی کر رہے تھے تو میں نے کر دیا. تو پھر سب کو سزا ملے گی تو آپ کو بھی ملے گی. پھر سب اگر قصوروار ہے تو پھر آپ بھی قصوروار ہیں. پھر یہ مانیے، پھر یہ مت کہیے کہ سب کر رہے تھے تو ہم نے بھی کر لیا. تو پھر اگر سب قصوروار ہے تو آپ بھی قصوروار ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ، جب ہم اس قصور میں تھے، ان گناہوں میں تھے، اس وقت خدا نے ہمیں کیا کیا؟ زندہ کیا. جب تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کے عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. سشیل نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم بیٹا جی. انیتا ڈینیل نے بھی ہمیں جوائن کیا، ویلکم آپ سب کو. دینداری، دنیا داری، جس طرح دنیا چلتی ہے، جس طرح بھائی یہی طریقہ کار ہے، یہی سلسلہ ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ سب دنیا کی روش پر چلتے ہیں. اور دنیا کی عملداری اور یہ جو ہوا چلی ہوئی ہے شارٹ کٹس کی، یہ جو ہوا چلی ہوئی ہے ایک دم سے پیسہ کمانے کی، یہ جو ہوا چلی ہوئی، ان سب یہ اب نہیں ہوا، یہ ہر دور میں ہوتا رہا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو روح ہے دینداری کی اور عملداری کی، وہ روح تم پہ پیروی کرتی تھی اور تم اس کی پیروی کرتے تھے، اور نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی تھی. نافرمانی کے فرزند، ہر وہ کام جو خداوند کہہ رہا ہے اس کے برعکس چلنا، ہر وہ کام جو خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اس کے برعکس چلنا، اور اس کے اندر ایک ایکسکیوز نکال دینی کہ بھئی ایسا ہے تو پھر یہ تو کرنا ہی پڑے گا، پھر ویسا ہے تو وہ تو کرنا ہی پڑے گا. یہ سب ایمان کی کمزوری یا
خداوند پر بھروسہ نہ کرنے کے سبب سے ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا، اگر ہم یہ والا طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اگر ہم سگنل پہ رکے رہیں گے تو پھر تو ہمیں کچھ جگہ ہی نہیں دے گا، اگر ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ایسے نہیں. بہت سارے ایگزامپلس دے سکتا ہوں پر لمبی ہو جائے گی بات. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیا داری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ جس طریقے سے روزگار کما رہے ہیں یا جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، بائی ہک بائی کروک جیسے ایک ورڈ بولا جاتا ہے کہ جیسے تیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو وہ کام ہونا چاہیے، تو وہ خداوند کا طریقہ نہیں ہے. تیسری آیت میں لکھا ہے ان میں ہم بھی سب سے پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. اور دوسروں کی مانند، دوسروں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا ہے. دوسرے ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں میرے عزیزو. ہمارا رول ماڈل، ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ یسوع مسیح ہے، خداوند یسوع مسیح، نہ کہ آس پڑوس کے یا محلے کے یا ڈرامے کے یا فلم کے کچھ کریکٹرز کہ اس طرح سے کر لیتے ہیں، یا آپ کے آفس میں کوئی شخص یا آپ کے جان پہچان میں کوئی شخص جو کس طریقے سے دنیاوی طور پر ترقی کر رہا ہے یا اونچائیوں پر جا رہا ہے. تو اونچائیوں پر تو آپ کو پتہ ہے اس طرف نہیں جا رہا. اینی وے، تو یہ سب کون ہے؟ غضب کے فرزند. یہ میں نہیں کہہ رہا میرے عزیزو، میں بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اور میں ہم سب مل کر اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی کانٹ چھانٹ خود کر سکیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، کون سا رستہ ہمارا ہے اور کون سا رستہ ہمارا نہیں ہے. کیونکہ خداوند نے ہمیں آزادی کی روح دی ہے. چوائسز چننے میں ہمارا اختیار ہے. ہمارے پاس ہمیشہ دو رستے آتے ہیں. ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے خداوند ہمیں ہموار رستے بھی دیتا ہے. خداوند ہمیں مشکلات کی رستے بھی دکھاتا ہے. خداوند ہمیں چوائسز ہمیشہ ہمارے پاس رہتی ہیں، اور بائبل کی روح کے مطابق خداوند ہمیں کیا چاہتا ہے، جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے، جو ہمیں ایک اندر ایک انر انسٹنکٹ آتی ہے، ایک ہر انسان میں ہوتی ہے کہ ہاں یار یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ میں کر سکتا ہوں. یا ایک فرضی یا وقتی طور پر ایک خوشی کے لیے ہم وہ کام کر جاتے ہیں اور جس کے نتائج، اور لوگ بولتے بھی یار ہم نے کر لیا، آگے دیکھا جائے گا. وہ جو دیکھا جائے گا ہوتا ہے وہ بہت غضبناک ہوتا ہے میرے چیز، اور وہ خدا کی طرف سے نہیں، وہ گناہ کے ہی سبب سے ہوتا ہے. خدا کی سزا موت نہیں ہے، بائبل میں لکھا ہوا گناہ کی سزا موت ہے. خدا کا تو فضل ہے پر جب ہم گناہ اور ان چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں تو اس کی سزا ہی، اس کا رزلٹ جو ہے وہ موت اور پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیڑیاں، بیماریاں، قرض اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، لیکن وہ سب چیزیں اس کا رزلٹ ہوتی ہیں. اس کا جو حاصل ضرب نکلتا ہے وہی، اور اس طرف ہمیں نہیں جانا میرے سے. وقتی طور پر جو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے یا ایک لذت یا ایک انجوائمنٹ ملتی ہے، اس طرف ہمیں نہیں جانا. چوتھی آیت، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. مسیح کے ساتھ آپ مرے، موئے، اور مسیح کے ساتھ خدا نے آپ کو زندہ بھی کیا. اب وہ انسان رہے ہی نہیں جو پہلے تھے صلیبی موت کے سبب سے.
تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. خدا میرے عزیزو آپ کو نجات ملے گی نہیں. نجات کی تلاش میں مت رہیں، وہ آپ کے پاس ہے مسیح کے سبب سے. سو اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی آئیڈینٹی کو، آپ حقیقی طور پر کون ہیں، اور اس کو پہچانیں اور جانیں کہ آپ کے لیے یہ کام ہے اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بات یہ نہیں ہے کہ فائدہ یا نقصان. ہم کاروباری لوگ نہیں ہیں. ہر چیز کے اندر فائدہ اور نقصان مت دیکھا کیجیے، اس کے ریزلٹس دیکھا کریں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور اس کے نتائج درست نہیں. چھٹی آیت، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. کیا آپ کے مقام ہے؟ دیکھیں خداوند کے جب مسیح موا تو آپ موئے، مسیح صلیب پر چڑھایا گیا تو آپ بھی فزیکل طور پر اس کے ان اسپرٹ کے، کیونکہ وہ بدن آپ ہی کو ظاہر کرتا ہے. اور جب مسیح موا تو آپ اس کے ساتھ موئے، اور جب مسیح زندہ ہوا تو آپ اس کے ساتھ زندہ ہوئے. سب اسپرچل باتیں، جو جسمانی لوگ ہیں وہ جسمانی، اور جو روحانی لوگ ہیں روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور یہ روحانی باتیں، اور روحانی طور پر اس کو سمجھا گا. ہم کب تھے؟ ہم تو اس ٹائم پیدا بھی. یہ روحانی بات کی جا رہی ہے. جب مسیح شروع سے تھا تو آپ اس میں تھے، اور آپ کو آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. آپ کو اس کے ساتھ بٹھایا. اب آپ صاحب لگا لیں کہ جہاں جہاں مسیح ہے وہاں وہاں آپ ہے، جہاں جہاں آپ ہے وہاں وہاں مسیح ہے، جہاں مسیح کا مقام ہے وہاں آپ ہے. تو پھر اس طرح کی چیزیں جو غیر قومیں کر رہی ہیں، یا آپ کے آس پڑوس، یا آپ کے آفس میں، یا آپ کے لوگ جن کو آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح ہے بھائی، یہ لوگ ترقی کریں، وہ ترقی نہیں ہے. وہ موت کا اور تاریکی کا راستہ ہے. اس طرف مت جائے. میں نہیں کہہ رہا محنت نہ کرے، محنت کرنے سے میں نہیں منع کر رہا آپ کو، پلانس کرنے سے میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن غلط راستے جو تاریکی کی طرف جاتے ہیں، جن کے اندر وقتی طور پر آپ کو لذت، خوشی یا سکسیس، کامیابی نظر آتی ہے، اس طرف مت جائیں، کیونکہ وہ راستہ آپ کا نہیں ہے. تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. میرے عزیزو، یہ بخشش، یہ برکت، یہ نجات، یہ آسمانی مقام پر جگہ، یہ ہمیشہ کی زندگی، یہ خدا ان کا ساتھ، یہ انٹیمیسی، یہ ملاپ، یہ سب خدا ان کی طرف سے گفٹ ہے آپ کو. اور اسی لیے سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی چیز بنا تگ و دو، بنا کچھ خرچ کیے، کچھ محنت کیے مل جائے، شاید اسی لیے لوگ اس کی اتنی وہ قدر نہیں کرتے. یہ نجات، یہ ہمیشہ کی زندگی، یہ خدا ان کا پیار، یہ آسمانی مقام پر جگہ آپ کو مسیح کے اس سارے کام کے وسیلے سے ملی جو مسیح نے صلیب پر کیا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو تقریباً 32-33 سال جو مسیح اس دنیا میں رہا، وہ سارے کام آپ کے لیے، آپ کے بیہاف پر آپ کے واسطے کیا. سو شکر کرے خداوند کا، اور خداوند کو اس سارے کام کو، اس نام کو، اس ساری صلیبی موت کو، اور سارے رزلٹس جو کراس کی بدولت نکلے، جو مسیح کی مصلوبیت کی وجہ سے نکلے، ان کا شکر کریں، اور اپنے آپ کو اسی صلیب کے نیچے لائے، اور اسی خون کے نیچے لائے، اور خدا سے دوبارہ، اگر نہیں باندھا تو پہلی بار باندھا، دوبارہ عہد باندھے کہ خدا میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، اور مجھے دکھا، مجھے سکھا، مجھے بتا. اور میں ٹوٹل اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، جس طرح سے مسیح نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا آپ کے واسطے. کلام مقدس نے لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا جیسے بھیڑ بال کترنے والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتی.
کیا کچھ نہیں مسیح کے ساتھ ہوا. کانٹوں کا تاج, داڑھی نوچی گئی, کوڑے مارے گئے, کیل ٹھوکے گئے, بھالا مارا گیا, تھوکا گیا, صلیب پر کھینچا گیا. وہ سب کچھ آپ کے لیے مسیح نے کیا. تو کیا آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ خدا ان کا حضور آ کے کہیں خدا میں تیرا ہوں اور مجھے دکھا اور مجھے بتا, میں آپ سے جو کچھ تو کہے گا, جیسا کہے گا میں کروں گا, کیونکہ اس میں آپ کی ترقی, آپ کی بحالی, آپ کی خوشی ہے. اور آپ کی خوشی میں, آپ کی کامیابی میں, آپ کی بحالی میں, آپ کی سرفرازی میں ہی خدا ان خوش ہے. سوچیں اس بارے میں اور سمجھیں. اور اگر یہ میسیج آپ کو اچھا لگے, آپ کے دل کو لگے, اگر بگ اگر تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کو سنیں, سمجھیں. اس لیے نہیں کہ میں فیمس ہو جاؤں گا, اس لیے کہ ایک کلام پھیلے گا. اور آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے, 2 شیئر کرنے کی وجہ سے, اگر 10 لوگ سنیں, ان 10 میں سے کوئی ایک, یا 100 لوگ سنیں, ان 100 میں سے کوئی 1, 2, 4 لوگ خداوند کی اس محبت میں گرفتار ہو جائیں, یا خداوند کے اس کلام کو سمجھیں اور خداوند کی راہ پر چلیں, یا خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ان کو برکت دے, ہو گیا کام پورا. بائبل مقدس میں لکھا ہے سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. جب آپ کے وسیلے سے کسی کو برکت ملتی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بھی برکت ملتی ہے. جب آپ کے وسیلے سے کلام آگے جاتا ہے تو ایز اٹ از وہ کلام اسی وقت آپ کے اندر بھی کام کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کے وسیلے سے کوئی زندگی آگے نجات پاتی ہے تو اسی وقت آپ کی زندگی میں نجات پا رہی ہوتی ہے. آپ کے وسیلے سے آپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں, یا آپ میں سے ہو کر آگے یہ کلام جا رہا ہے, اور جہاں جہاں یہ تاثیر کرے گا, برکت پائے گا, وہ شخص, وہ زندگی پھلے پھولے گا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی زندگی کے اندر بھی پھلنا پھولنا, ترقی اور سرفرازی آئے گی. سو ڈو اٹ اف یو ول. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں. بلیس یو آل, آئی لو یو آل, اینڈ تھینک یو جنہوں نے بھی مجھے جوائن کیا ہے, جو بھی نام بنام آپ سب کا تھینک یو. لو یو آل. نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں.